अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। मुस्तकिल कुछ हफ्तों से आप देख रहे थे कि मौजूदा हुकूमत खुसूरन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को लेकर बड़ी बहस जारी थी कि बड़े चैलेंजेस इस वक्त हैं और बड़े सख्त हालात नज़र आ रहे हैं। एक तो मईशत के हवाले से, दूसरा वो जो नोटिफिकेशन DGISI का बड़ा डिले हुआ। लेकिन ये दो मामलात अब लगता है बज़ाहिर तौर पर हल हो गए हैं, जिसमें गुज़िश्ता रोज़ नोटिफिकेशन भी आ गया, मईशत को संभाला देने के लिए सऊदी रिलीफ भी आ गया, जिसका बरमला तौर पर आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने शुक्रिया भी अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए अदा किया है सऊदी अरेबिया का। फैज़ाबाद धरना आपको याद होगा, और इस मरतबा भी आप देख रहे हैं कि जिस तरह से ये आगे बढ़ रहे हैं, क्या ये मौजूदा हुकूमत इसको हल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। यानी ऑपोजिशन का एक तरह से आप देख रहे हैं कि इसको इस वक्त वो कैश कर सकते हैं। बहरहाल इन तमाम सिचुएशन में जिस भंवर में वज़ीर आज़म फंसे नज़र आते थे, किस हद तक वो भंवर से बाहर निकलने में कामयाब हुए, अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराती चलूँ। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब, ज़ैगम खान साहब, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ मैं करूँगी जनरल साहब आपसे, और हम इधर से स्टार्ट करते हैं कि जिस भंवर में ये फंसे नज़र आ रहे थे, नोटिफिकेशन के बाद, सऊदी रिलीफ के बाद, आप समझते हैं कि काफ़ी हद तक हुकूमत को संभाला मिल गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि संभाला तो मिल गया, जहां आपको कुछ माली इमदाद मिल गई या वक्ती तौर पे एक रिलीफ उन्होंने दे दिया, क्योंकि उस पर हमने मार्कअप पे करना है। लेकिन जो अंदरूनी सूरत हाल है वो वैसी की वैसी। PDM की अपनी एक तहरीक है, वो महंगाई के नाम पे चला रहे हैं। कल ताजरों ने यहाँ पे जुलूस निकाला हुआ था जिसमें उन्होंने सड़कें वगैरह बंद की हुई थी। TLP जो है वो अपने मुतालबात लेके निकली हुई है। तो मसाइल तो हैं, आप सबको सेटिस्फाई कैसे करेंगे? TLP का जो इशू है वो ज्यादा खतरनाक है। ये हमेशा से हमारे मुल्क में ये प्रॉब्लम रही है कि कोई मजहबी जमात अगर इलेक्शन लड़े तो शायद 2 सीटें भी ना ले सके, लेकिन अगर वो ये नारा लगा दे नामूस रिसालत, खत्म नबूवत, निज़ाम मुस्तफ़ा, तो आप देखेंगे कि खैबर से लेके कराची तक दुनिया तैयार हो जाती है जाने देने के लिए। उसकी बुनियादी वजह यही है कि ये जो लोग हैं हमारे लीडरान, ये अपने सियासी मकासद के लिए ये नारे इस्तेमाल करते हैं। ये इससे मुख्तलिफ होते नहीं नारों से, तो जब इनके मकासद पूरे हो जाते हैं तो ये पीछे हट जाते हैं। जैसे निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में चली। इंटरनल मैटर्स जो हैं वो अभी हैं, तो उन इंटरनल मैटर्स में PDM का जिक्र है, ताजरों का जिक्र है, TLP का जिक्र है। वो जो नोटिफिकेशन बारे जो थोड़ी सी एक हम देख रहे थे टेंशन या जिसका जिक्र बहुत हो रहा था, आप समझते हैं वो सेम पेज वाला जो सफ़ा है वो सेम पेज ही है और वो मामला भी रिजॉल्व हो गए हैं? देखिए, वो बड़ी हद तक रिजॉल्व हो गए। उसमें रिजॉल्व होना तो था ही इसी तरह कि पहले दिन से ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जब मुज़ाकरात बातचीत हुई तो ये चीज तो तय थी कि नदीम अंजुम को ही लगाया जाएगा यहाँ पे DGISI। जाहिर हुआ कि ये एक्सरसाइज इन फ्यूटाइल थी की तरफ से, उनको करनी नहीं चाहिए थी। इससे नुकसान जरूर हुआ, फायदा कोई नहीं। एंड वो जो जिस नुकसान का आपने जिक्र किया कि जो हुआ, ज़ैगम मैं आपकी तरफ बात को लेकर आऊँगी, इस नुकसान का अजाला करना पड़ेगा या मेरे ख्याल से मामलात बिल्कुल ठीक है? जाहिर है मसला तो था, और असल मसला ये था कि ये इतना संजीदा मसले पर इस तरह से खुल्लम खुल्ला बहस हुई और पाकिस्तान की रियासत के लिए एक मसला पैदा हुआ, और एक अनसर्टेनिटी एक ऐसे मामले पर हुई जिस पे अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए थी। वज़ीर आज़म साहब का अख्तियार है कि वो ISI के चीफ को मुंतखब करें, वो उन्होंने किया। उस पर पहले भी कोई मसला नहीं था, अब भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन उनके अपार्टमेंट के साथ साथ, क्योंकि फ़ौज की अपनी दूसरी अपार्टमेंट्स वाबस्ता थी, बिल्कुल, और वो भी अनसर्टेन हो गई, जिसकी वजह से ये मामला बहुत संजीदा हो गया। मुझे तो नहीं लगता कि ये 1 पेज वाला मामला वापस उसी तरीके से 1 पेज पर चला जाएगा जैसे कि पहले था, और शायद उसका कुछ फ़ायदा भी हो, उसका पाकिस्तान की जमहूरियत को भी शायद फ़ायदा हो। जिस तरीके से इस हुकूमत को एक सपोर्ट की जा रही थी, इनके हर काम में सपोर्ट की जा रही थी, और इनकी नलायकियों पर भी इनकी सपोर्ट की जा रही थी, अपोजिशन के ख़िलाफ़ भी इनकी सपोर्ट की जा रही थी। मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई बहुत अच्छी बात थी। तो
اگر ون پیج والا معاملہ ختم ہوتا ہے اور حکومتی پارٹی کو ایک پارٹی کے طور پر ٹریٹ کیا جاتا ہے، وہ حکومت ضرور ہے اور حکومت کے طور پر ایگزیکٹو کے طور پر اس کو سباداروں کو سپورٹ کرنا ضروری ہے، لیکن حکومتی پارٹی کے طور پر وہ ایک پارٹی ہے اور حکومت کو سپورٹ کرنے اور حکومتی پارٹی کو سپورٹ کرنے میں کافی فرق ہے اور ہونا چاہیے۔ اوکے، آپ نے کہا ون پیج والا معاملہ جو ہے وہ شاید اب نہ ہو۔ میں اوپننگ ریمارکس پہلے لے لیتی ہوں بریک لینے سے پہلے۔ عبداللہ حمید گل صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جو اعتماد کا فقدان ہوا وہ واپس سے ریپیئر ہو گیا ہے یا وہ جو پیچ آ گیا ہے دیٹ کین کاسٹ دا گورنمنٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ neither it will be forgotten nor it will be forgiven۔ اس لیے یہ بات تو کلیئر کر لیں، میں ذرا اسٹریٹ بات کرنے کا عادی ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، وزیر اعظم کا پریروگیٹو ہے، وہ DGISI کے حوالے سے اپنی کر سکتے ہیں، لیکن جو اب آپ نے دیکھا کہ جو انہوں نے نوٹیفیکیشن بھی نکالا وہ انتہائی بھونڈا تھا اور اس کے اندر بہت ساری unnecessary ڈیٹیلز جو ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک جان بوجھ کے ایک معاملے کا تمسخر بنانا چاہتے ہیں، اور میں نے کل کیونکہ اپنے ٹویٹ میں بھی کہا تھا کہ وزیر اعظم سمجھایا بھی ہے اور پھر رات کو آپ نے دیکھا کہ نوٹیفیکیشن بھی آ گیا، تو میری بات جو ہے وہ اس میں کچھ وزن نظر آیا۔ یعنی یہ معاملات سعودی عربیہ میں بھی ڈسکس ہوئے؟ جی بالکل، ماضی میں بھی ہوتے رہے۔ سعودی عرب کیونکہ ہمارے بڑے ایک درینہ تعلقات ہیں اور سعودی عرب کے حوالے سے افواج کے، آپ کو پتہ ہے وہاں جنرل راحیل شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں ویسے بھی سعودی عرب کے اندر افواج پاکستان کی بہت قدر و منزلت ہے، آج کی نہیں عرصہ دراز سے، اور وہ میرے خیال ہے کہ انہوں نے یہ سینسیٹیو معاملات دیکھے ہیں جس کے اوپر انہوں نے میرے خیال میں ایک بھائی کی حیثیت میں انہوں نے یقیناً، اور یہ اچھی بات ہے میرے خیال میں اگر کوئی آپس میں ایک ایسی بات کرتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ آپ ایک شخص کو تو شاید سمجھا سکتے ہیں، پورے انسٹیٹیوشن نے یہ جو جھٹکا تھا اس کو بہت محسوس کیا، اور یہ 20 دن کے بعد جو نکلا وہ کیا نکلا؟ وہ جو 2 آفیسر مزید تھے، کیا ان کا نام بتایا گیا؟ کیا انہوں نے بتایا؟ تو یعنی کہ ایک بات کی گئی، ایک بات کو طوالت دی گئی، بالکل ایک ناجائز انداز میں افواج نے، جیسے ابھی زرزم صاحب نے کہا کہ بالکل کئی جگہ کے اوپر unnecessary بھی جا کے جو ہے ان کو سپورٹ کیا، لیکن اس کے نتیجے میں آپ محسن کشی کرتے ہیں، آپ جو ہے وہ لوگوں کو ملائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ بھی انسٹیٹیوشن کو۔ دیکھیں یہاں انسٹیٹیوشن کی بات ہو رہی ہے، فرد واحد کی نہیں ہو رہی۔ میرے خیال میں بہت ساری چیزیں ہیں جو فرد واحد کے طور پہ، چاہے وہ وزیر اعظم صاحب ہوں، چاہے وہ آرمی چیف ہوں یا چیف جسٹس ہوں، وہ میرے خیال میں فارگیٹ اینڈ فارگیو کر سکتے ہیں کیونکہ وہ فرد واحد ہوتے ہیں، لیکن جب انسٹیٹیوشن کے اوپر بات آتی ہے تو بات کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ یو آر آنسریبل ٹو مینی ادر سبارڈینیٹس۔ ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہوتا ہے، اور یہ چیز آپ نے جس طرح سے کہا نا کہ نہ بھولا جائے گا نہ معاف کیا جائے گا، تو پھر آپ زیغم کی بات کی ایک طرح سے تائید کر رہے ہیں کہ شاید وہ سپورٹ اب نہ نظر آئے جس طرح سے۔ شاید کا کیا مطلب ہے؟ وہ سپورٹ نہیں نظر آئے گی، شاید کا کیوں میں لفظ استعمال کروں؟ وہ سپورٹ آپ کو نظر نہیں آنی، آلریڈی نظر آنا شروع ہو گئی۔ اچھا، تو TLP کے حوالے سے ریاست اور حکومت جو ہے وہ ایک پیج پر ہے، یہ ذرائع سے اطلاعات تھیں، ابھی اس کی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے بہت سارے معاملات ہیں۔ میں ایک بریک لے رہی ہوں، بریک سے واپس آتے ہیں، اور بڑی انٹرسٹنگ بات آپ نے کر دی ہے، دیکھتے ہیں جنرل صاحب اس پر کیا اپنا رد عمل دیں گے، رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک۔ ویلکم بیک۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں، زیغم خان صاحب ہیں، عبداللہ حمید گل صاحب ہیں۔ جو سیاسی صورتحال اس وقت ہے، حکومت کی جو معاملات ہیں اسی پر ہم بات کریں۔ جنرل صاحب، کیا آپ بھی تائید کریں گے ایسے کسی احتجاج میں جو کہ تحریک لبیک کا ماضی میں بھی ہوا، فوج نے براہ راست مدد کی آ کر حکومتوں کی کہ کسی طرح سے اس معاملے سے نمٹا جا سکے؟ ابھی کیا ہم نہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ ہوگا؟ نہیں، بات یہ ہے کہ اس وقت مدد کیوں کی؟ اس وقت مدد اس لیے کی کہ حکومت پاکستان نے خود ریکویسٹ کی، اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، ان کے ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف کی ڈسکشن ہوئی، اور چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا کہ وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ جا کے دھرنا ختم کرائیں، لیکن وہاں پہ ویپنز نہیں لے کے جائیں۔
تو انہوں نے کہا کہ وہاں پولیس کے پاس تو لاٹھی ہے، ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں، اگر ویپن نہیں لے کے جانے تو بہتر یہ ہے کہ آپ مذاکرات کر لیں. لہٰذا اس مشاورت کے بعد آئی ایس آئی کو ٹاسک دیا گیا اور جنرل فیض حمید نے اس زمانے میں جا کے ان کے کہنے پہ یہ سارا معاملہ فہمی کرائی اور رات 3 بجے ایک ایگریمنٹ بنوا کے وہ لے کے آسن اقبال صاحب کے گھر گئے، ان کو دکھایا، انہوں نے شکا خان عباسی سے اپروو کرایا، پھر اس کے بعد اس پہ دستخط کیے گئے. تو یہ ایک حکومتی فیصلہ تھا. آج اگر حکومت یہ فیصلہ کرے کہ انہوں نے مذاکرات کروانے ہیں آئی ایس آئی کے ذریعے، آدمی ہوں گے وہ بالکل جا کے کریں گے، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ اس کی سیریسنس جو ہے وہ جنرل باجوہ کے ساتھ ڈسکس ہوئی ہوگی. پرائم منسٹر کو یہی مشورہ دیا ہوگا چیف آف آرمی اسٹاف نے کہ جی ان کو آپ طریقے سے ہینڈل کریں اور بجائے اس کے کہ طاقت کا استعمال کریں، ان کو کسی نہ کسی طرح فارغ کریں. اب بات یہ ہے کہ وہ ہو گئے بڑے ان ریزنیبل اپنی ڈیمانڈز. صحیح. یورپین یونین نے آلریڈی انہی کی وجہ سے کہ یہ ان کی تصویر انہوں نے دکھائی ہے کہ کس طرح یہ فائرنگ ہو رہی ہے اور یہ گاڑیاں جلا رہے ہیں، تشدد ہو رہا ہے، اور وہاں پہ جو قرارداد پاکستان کو ایک ٹیررسٹ ملک ڈکلیئر کرنے کے لیے پاس کی گئی، وہ بڑی اکثریت سے میرا خیال ہے 3 یا 4 ووٹ اس کے خلاف آئے، باقی سارے یورپین یونین نے اس کے فیور میں دیے، ان کی پارلیمنٹ نے. یہ علیحدہ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں صرف اس وجہ سے کہ ان کی سیاست اس پہ چلتی ہے. لیکن ان علیحدہ ٹھیکیداروں کو سپورٹ کہیں نہ کہیں دی گئی تھی جنرل صاحب، یہ ایسے نہیں اٹھ کر آ گئے تھے. نہیں سپورٹ آپ تھی ساتھ، جو پتا چلا آپ کو کہ سپورٹ کی گئی. نہیں، یہ بات نہیں ہوتی کہ ہم ساتھ تھے یا نہیں تھے، لیکن یہ بات مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے گروہ ایسے اس ملک کے اندر نکالے گئے، بنائے گئے، چاہے وہ الیکشن کی وجہ سے بنائے گئے ہوں، ووٹ بینک رائٹ ونگ کا توڑنے کے لیے بنائے گئے ہوں. یہ ساری چیزیں تو سامنے ہیں نا. سپورٹ تو حاصل تھی. وہ ملی مسلم لیگ بھی آپ کو یاد ہوگی، اب تحریک لبیک بھی کل عدم ہونے کے باوجود بھی پارٹیسپیٹ بھی کرتی ہے الیکشن میں. یہ وہی ہے کنسپیریسی تھیوریز جو ہمارا میڈیا چلانے میں مہارت رکھتا ہے. ورنہ قصہ یہ تھا کہ پی ایم ایل این کے یہ سارے سپورٹرز تھے. اوکے. آپ یاد ہوگا کہ رانا ثناء اللہ کے ووٹ سارے وہاں پہ لشکر جنگوی وغیرہ وہ لوگ دیتے تھے، ان کے سارے ووٹر سے وہ لوگ. ان کو تو انہوں نے جب تک ان کے ساتھ رہے یہ بالکل حلال تھا، سب کچھ ٹھیک تھا. پھر ان کو یاد آیا ٹی ایل پی وغیرہ کو کہ ہماری اپنی بھی طاقت ہے، اس تک ہم انڈیویجولی بھی کر سکتے ہیں، انڈیپینڈنٹ لڑ سکتے ہیں، تو وہ باہر آ گئے. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ جب کراچی میں رینجرز استعمال ہوئے تمام ایسے گروپس کے خلاف، تو آرمی نے بے شمار دفعہ کہا ان کو کہ جناب رینجرز استعمال کریں پنجاب میں بھی، کیونکہ یہ گروپ پھیل رہے ہیں اور یہ اپنی طاقت دکھا رہے ہیں. 2 سال محنت ہوتی رہی لیکن 2 سال رینجرز کو امپلائی نہیں کیا پنجاب گورنمنٹ. اور جب کیا تو ان کو کہا کہ آپ ریڈز ہماری اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے. تو رینجرز کے اوپر پابندیاں لگائیں کہ جب پولیس کو ٹاسک دیا جائے گا پولیس کے ساتھ مل کے آپ جائیں گے. اور 2 سال بعد شہباز شریف صاحب نے جب رینجر لگائے تو ان کے اوپر پابندیاں لگا دی کہ آپ ریڈ نہیں کر سکتے انڈیپینڈنٹ. نون لیگ کی اس وقت کی غلطی تھی، اس وقت کی انتظامیہ کی غلطی تھی کہ اس کو کیوں نہیں انہوں نے کنٹرول کیا، اور اسی لیے اب یہ معاملات جو ہیں وہ اتنے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. زیغم، یہ کتنا بڑا مسئلہ موجودہ حکومت کے لیے بھی بڑھ سکتا ہے. اور اگر محسن کشی کا ذکر عبداللہ حمید گل صاحب نے کیا ہے اور اس میں کہیں ایک لرننگ لیسن ہوگا سب کے لیے، ایسے واقعات کے لیے کیوں نہیں اب تک کوئی لرننگ لیسن آتا؟ نادیہ، یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ 40-50 سال ہم ایک طرح کی انتہا پسندی سے گزر رہے تھے. ایک طرح کی جو وائلنس ہے اور وائلنٹ مومنٹس ہیں ان کو فیس کر رہے تھے، جو پہلے ہمارے ساتھ تھی. ریاست کے جو اسٹریٹجک پرپسز ہیں ان کے لیے کام کر رہی تھی. لیکن ایک آدھ کو چھوڑ کے میرے ذہن میں تو صرف ایک ہی آتی ہے، لشکر طیبہ. اس کو چھوڑ کے سب روگ ہو گئی، سب کی سب ریاست کے خلاف ہو گئی. بڑی مشکل سے اتنی قربانیاں دے کے ہماری فوج اس طرح سے لڑی، اور ہماری پولیس بھی ریاست کے تمام وسائل استعمال کرنے کے بعد ابھی ہم ان کو قابو کر ہی پائے تھے. اور اس کے ساتھ ہی یہ نئی انتہا پسندی جو ہے یہ جن نکل آیا یا نکال دیا گیا. یہ جو آپ کے درمیان میں گفتگو ہوئی اس کو آپ کسی طریقے سے بھی انٹرپریٹ کر لیں. اور میری رائے میں یہ والی جو انتہا پسندی ہے یہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہے. کیوں؟ میں اس کی آئیڈیالوجیکلی آپ کو ڈیفائن کر دیتا ہوں. دیکھیں، جو جہادی آرگنائزیشنز تھی وہ یہ کہتی تھی کہ پرائیویٹ جہاد ہو سکتا ہے، یعنی اگر ریاست جہاد کو تیار نہیں ہے
تو جہادی تنظیمیں اپنی امیر کی قیادت میں خود سے جہاد کر سکتی ہیں، کیونکہ مسلمان ریاستیں یا مسلمان نہیں ہیں یا اسلامی فریضہ ادا نہیں کر رہی، یعنی جہادی تنظیم اپنے امیر کی قیادت میں وائلنس کر سکتی ہے. یہ تھا ان کا، اور اس کو ہمیں بھگتنا پڑا. ٹی ایل پی کیا کہتی ہے؟ ٹی ایل پی کہتی ہے کہ جب بھی کسی ایک انڈیویجول مسلمان کے جذبات کو ٹھیس لگے اور وہ محسوس کرے کہ سامنے والے آدمی نے کوئی توہین کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو وہ خود سے اسے مار سکتا ہے. اور اگر کوئی مسلمان خود سے کسی کو مار دے، خود سے یہ فیصلہ کر کے، تو اس پر عدالت کو کچھ نہیں کرنا چاہیے، پولیس کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے، ریاست کو بیچ میں نہیں آنا چاہیے. یعنی انہوں نے وائلنس کو انڈیویجول تک پرائیویٹائز کر دیا کہ ہر آدمی خود جج ہے، خود جیوری ہے، خود ایگزیکیوشنر ہے، وہ یہ خود وہیں پہ کھڑے کھڑے فیصلہ کرے گا کہ میری رائے میں توہین ہوئی ہے اور اب میں اس کو قتل کر سکتا ہوں، اور اس کو کچھ نہیں کہنا چاہیے اگر اس نے کرے. آپ اندازہ لگائیے اگر یہ انٹرپریٹیشن ہے مذہب کی، اور اگر یہ اختیار ہے کسی کی جان لینے کا، تو پھر کون سی ریاست سسٹین کر رہ سکتی ہے؟ کدھر رہ گی ریاست؟ ریاست نام ہی اس چیز کا ہے جو ویبر کی جو ڈیفینیشن ہے کہ ریاست وہ اینٹی ہے جو لافل یوز آف وائلنس کرتی ہے، اس کے علاوہ کوئی وائلنس نہیں کر سکتا. کوئی کسی کو ریاست کی مرضی کے بغیر نہ تھپڑ مار سکتا ہے، نہ بند کر سکتا ہے، نہ قتل کر سکتا ہے، صرف ریاست ہی کام کر سکتی ہے. اچھا، تو given the handling of عمران خان on different issues, how do you think کہ موجودہ حکومت اس ایشو کے اوپر جو اب سب کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات نہیں ہوں گے اور طاقت کا بھی استعمال کیا جائے گا، اسلام آباد نہیں آنے دیا جائے گا، and a lot of other things that they have been saying، اور کل شیخ رشید صاحب نے بھی جو کہا وہ سامنے ہے، آپ اس معاملے کو کہاں تک جاتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے نادیہ، پہلی تو بات یہ ہے کہ جو انسٹرومنٹل یوز آف ریلیجن ہے نا، یہ ریلیجن کو ایک اینٹ کے طور پہ استعمال کرنا، ایک بھالے کے طور پہ استعمال کرنا ایک اسلامی ریاست میں انتہائی دکھ کی بات ہے. عمران خان نے 2017 میں جس طرح اسی تنظیم کو استعمال کیا وہ ہم سب بہت بہتر طور پہ جانتے ہیں، اور کوئی سوال ہی نہیں ان سے بات کا. آپ کیا بات کریں گے؟ آپ مجھے بتائیے کہ وہ لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، وہ پراپرٹی جلا رہے ہیں، انہوں نے پاکستان کے ایک بڑی شاہراہ کو بند کر رکھا ہے، وہ چاہتے ہیں ہماری مرضی کے مطابق آپ فارن پالیسی بناؤ، ورنہ ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے، ہم اسلام آباد کو آپ کی الٹ کر دیں گے. آپ ان سے کیا بات کریں گے؟ پہلے بھی آپ نے یہی کیا، آپ نے ان کو بڑی حد تک کنٹرول کر لیا. بڑا ٹھیک کیا گیا اس سال کے شروع میں، جب مارچ میں انہوں نے کیا، اپریل میں کیا، بہت اچھے طریقے سے اتھارٹی یوز کی گئی، بند کیا گیا، کنٹرول کیا گیا. پھر ان کو نکال دیا گیا، ایک طرف سے گھسایا، دوسری طرف سے نکال دیا، ان کا پھر حوصلہ بلند ہو گیا. 3 دفعہ آپ یہ کام کر چکے ہیں کہ وہ وائلنس کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں. آپ کی جو ریاست کے عام ہے، جو پولیس ہے، اس کا سر پھاڑتے ہیں، فوج کی تذلیل کرتے ہیں، حکومت کی، سرکار کی، عوام کی پراپرٹی کو وہ جلاتے ہیں، راستے بند کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یعنی کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے بٹ ٹو ڈیل ود them with an iron hand. بالکل بالکل، کوئی اس میں شک ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش اس وقت نہیں ہونی چاہیے بات چیت. ٹھیک ہے، میں ایک بریک لیتی ہوں، پھر عبداللہ حمید گل صاحب اس معاملے پر آپ کی بھی ہم رائے لیں گے، اور معیشت کے حوالے سے بھی کہ سعودی ریلیف کے بعد کس حد تک اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ موجودہ حکومت پرفارم کر سکتی ہے، اور اپوزیشن کے جو پی ڈی ایم کا ذکر جنرل صاحب نے بھی شروع میں کیا اور مہنگائی کے خلاف نکلے ہوئے ہیں، اس کے ان ساری چیزوں کو ٹھنڈا کر سکتی ہے ان کی اب جو یہ سعودی ریلیف ہے اس کے بعد کے ایکشن. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. ہم بات کریں گے عبداللہ حمید گل صاحب آپ سے کہ آپ کو کیا لگتا ہے، دیکھیں نوٹیفیکیشن کا معاملہ ہو گیا، ٹی ایل پی سے بالکل اسی طرح سے ڈیل کرنا چاہیے. معیشت کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی ریلیف کے بعد اب یہ مہنگائی کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور اپوزیشن کی جتنی بھی ریلیاں ہیں، احتجاج ہیں، چاہے وہ تاجروں کے ہو، وہ سب اب ٹھنڈے پڑ جائیں گے، اینڈ دس از دا ٹائم وین پی ایم عمران خان اینڈ ہز گورنمنٹ از ناؤ گوئنگ ٹو پرفارم؟ دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے سعودی عرب کی، یہ تو ایک ٹیمپرری ارینجمنٹ ہے، اور یہ ٹیمپرری ارینجمنٹ کے پیچھے اگر میں جاؤں تو میں اس بات پہ زیادہ بات کرنا چاہوں گا جہاں $20 بلین کی انویسٹمنٹ آنی تھی اور ایم او یو سائن ہوا تھا. وہ ایم او یو سائن ہوا، اس کے بعد ایگریمنٹ کوئی نہیں ہوا. تو میں تو آج تک اسی کے انتظار میں ہوں، جبکہ اس کے مقابلے میں بھارت کے ساتھ جو $82 بلین کا تھا، اس میں سے ہاف سے زیادہ رقم جو ہے وہ بھارت پہنچ چکی ہے. تو ہمیں تو پہلے یہ اس چیز کو دیکھنا ہے. یہ ٹیمپرری ارینجمنٹس ہوتے ہیں، ہمیں معلوم ہے
بعد میں ہم سے پیسے مانگ بھی لیے گئے تھے, پھر ہم نے جو ہے وہ چائنا سے پیسے لے کے ادا کیے تھے. تو مطلب یہ ایک نرم گرم ماحول چلتا رہتا ہے, اور ظاہر ہے کہ ابھی امریکہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی تو پاکستان کو آ کے سپورٹ نہیں کر رہا, کیونکہ انہوں نے ایک اپنی ارینجمنٹ رکھی ہوئی ہے, اور انڈیا کے ساتھ ان کی ایک نئی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اور ایک پارٹنرشپ جو ہے وہ مارد وجود میں آئی ہے. اس لیے مجھے تو کوئی اکانومی کی حالت بہتر ہوتے نظر نہیں آ رہی. دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں وزیر اعظم کی مہنگائی کو کم کرنے کے حوالے سے. وہ مشکل میں ہے نا, معیشت مشکل میں ہے تو کہتے ہیں مہنگائی, اس لیے آپ کو لگتا ہے وہ پرفارمنس اب نظر آئے گی ان دی ریمیننگ ایئرز؟ نہیں کر سکتے, ان کے اب کنٹرول سے چیزیں باہر ہو چکی ہیں. دوسرا میں ضرور کمنٹ کرنا چاہوں گا, ہم پچھلے اس میں سیگمنٹ میں بات کر رہے تھے کہ بالکل ظاہر ہے اسٹیٹ کی رسک کو جو بھی چیلنج کرے یقیناً اس کو آئرن ہینڈ سے ڈیل کرنا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ اسٹیٹ کے آئین کو بھی پڑھنا ضروری ہے, جہاں لکھا گیا ہے کہ آرٹیکل 2A میں کہ اللہ بلا شرکت غیر حاکم اعلیٰ ہے پاکستان کا, اور آرٹیکل 2 to 7 یہ کہتا ہے کہ no law in the country shall be made repugnant to Quran and Sunnah. قرآن اور سنت سے متضاد قانون نہیں بنے گا. لیکن ایک ضرور ہے کہ ان لوگوں کو آئے دن کبھی ٹیری جونز جو ہیں وہ قرآن پاک کو نظر آتش کرتے ہیں امریکہ میں, کبھی جو ہے وہ کیریکیچرز بنتے ہیں, تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے. اور پھر ہمیں اگر اپنے پاکستان کی تاریخ میں چلے جائیں تو میں جانتا ہوں کہ غازی علم دین کو آج شہید کیوں کہا جاتا ہے, اور یہ وہی غازی علم دین ہے جنہوں نے جسپال کی کتاب کے اوپر, میں اس کتاب کا نام نہیں لینا چاہتا, وہ کتاب انہوں نے لکھی تھی اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے جہنم واصل کیا تھا, اور اس کا جو مقدمہ تھا کسی اور نے نہیں بلکہ قائد اعظم محمد علی جناح نے فری آف کاسٹ جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں دائر کیا تھا. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ بنیادوں پہ دیکھنا ہے, آئین پاکستان کو بھی دیکھنا ہے, سمجھنا ہے. ہاں یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں, کیونکہ اس میں نہ میرے خیال میں جنرل صاحب جو ہے کمپیٹنٹ اتھارٹی ہیں, نہ میں تو بالکل ہی حقیر ہوں, اور بیگم صاحب بھی جو ہے وہ ایک عالم دین نہیں ہے. تو بہتر یہ ہے کہ قرآن اور سنت سے اس کا ریفرنس لیا جائے کہ اللہ کے رسول کی توہین کرنے والے کا جو ہے وہ کیا حکم نامہ کیا ہے. اس کو میرے خیال میں اس کی روح کو سمجھنا ضروری ہے. لیکن ایک چیز میں نے آپ کی بات بہت تحمل سے سنی, لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے جس آئین کا آپ ذکر کر رہے ہیں, پہلی بات یہ کہ کوئی قانون پاکستان میں اسلام اور سنت کے منافی نہیں بنا, بالکل بھی نہیں بنا. ایوری تھنگ از ان اکارڈنس ٹو سنہ اینڈ قرآن, ایسا ہی ہے. دوسری چیز اسی آئین میں نہیں ہے قوانین, سود اسلام میں حلال ہے. اچھا اسلام میں حلال نہیں ہے, لیکن وہ جو آپ کا پورا ایک سسٹم ہے اس کے ساتھ نہیں. لیکن ایک چیز نا عبداللہ حمید صاحب, ایک منٹ, وی آر ٹیکنگ the discussion somewhere else. Are you in support of TLP? آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک انڈیویجول جو ہے وہ طے کرے گا, جو ہوا وہ بہت غلط ہوا, لیکن یہ کام حکومت وقت کا ہے, ریاست پاکستان کس طرح سے ڈیل کرتی ہے. اگر آپ جتھوں کو اس طرح سے روڈز پر جمع کر دیں اور لوگوں کی زندگی جو ہے وہ مشکل کر دیں, بالکل بھی نہیں, تو بالکل بھی میں کسی بھی قسم کے ایگریشن کے حق میں نہیں ہوں, چاہے وہ کسی کی جانب سے ہو, چاہے وہ میری جانب سے ہو, چاہے وہ TLP کی جانب سے ہو, چاہے وہ حکومت کی جانب سے ہو. کسی کے لیے پاکستانی قوم ہے دونوں طرف, ہمیں ان کو دیکھنا ہے. ابھی جو ٹی وی کے اوپر میں دیکھ رہا ہوں اور وہ پتہ چل رہا ہے کہ ٹرینیں بھی معطل ہو گئی ہیں, یعنی کہ معاملہ گڑبڑ ہے. ہیلی کاپٹر سے بھی جو ہے وہ بات چل رہی ہے کہ قانون کو کنٹرول میں کیا گیا, اور بالکل کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ پولیس والوں کی شہادتوں کا پتہ چل رہا ہے. لیکن دوسری طرف جو لوگ ہیں میرے خیال میں وہ بھی ہمارے ہی پاکستانی ہیں, ان کو ایونچولی, کیونکہ ماضی کے اندر آپ کو ایسے ہی الفاظ جو آپ نے اپنے بیانیے میں بولے تھے شروع میں کہ آئرن ہینڈ سے ڈیل کیا جائے گا, مجھے یاد ہے کہ جب لاسٹ دھرنا ہوا تھا تو یہی الفاظ کہے گئے تھے, اور پھر اس کے بعد پھر حکومت مذاکرات بھی کر رہی تھی, پھر کالا دم کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے بھی تھے, اور پھر ابھی بھی مذاکرات ہوں گے, آئندہ بھی ہوں گے. آپ ایک پولیٹیکل ول ہے, اس پولیٹیکل ول کو آپ جب روکتے ہیں تو پھر اس کے روکنے کے لیے اس کا کہیں نہ کہیں آپ کو آؤٹ لیٹ دینا پڑتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں بالکل اوکے, اب کسی بھی ایگریشن کے حق میں. جی جنرل صاحب, آپ یو وانٹ ٹو ریسپونڈ آن دس.
देखिए, पहली बात ये है कि फ्रांस के साथ जो बातचीत ये कहते हैं कि उनका निकाल दें, ये कर दें, फ्रांस पे हमारा आइन तो नहीं लागू, और हम निकाल दें तो उससे क्या वो अपने कामों से बाज आ जाएंगे? वो नहीं आएंगे। जो पहले किस्सा हुआ था जिसमें कि पीएमएलएन इन्वॉल्व थी और धरना हुआ था, वो हमारे मुल्क के अंदर हुआ था कि पीएमएलएन ने आउट ऑफ ब्लू एक एफिडेविट निकाल लिया जिसमें कादियानियों को एक छूट देने की कोशिश की गई। वो मुल्क के अंदर था, लिहाजा इनका मुतालबा मान लिया गया, ज़ैद हामिद को उस वक्त वहां से हटा दिया गया। अगर वो बाहर का होता तो शायद वो भी ना हम कर सकते। तो ये तो इशू उधर निपटा। अब बात ये है कि जहां ये लोग हमसे मुतालबात कर रहे हैं, अकेला पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा है और हमें करनी चाहिए कि इस्लामी ममालिक सारे इसके ऊपर खड़े हों, और तब अगर 56 कंट्रीज अपने सफीर निकाल दें, फ्रांस का सफीर अपने मुल्कों से निकाल दें, तो शायद फ्रांस को फिर होश आए। लेकिन पाकिस्तान अकेला निकाल दे तो ये तो वही हुआ आपके साथ जो अभी आपके साथ किया यूरोपियन यूनियन ने। वो आपको कहते हैं, उन्होंने यही डिस्कशन में कहा कि जी ये सारे दुनिया में सिर्फ ये एक इस्लामी मुल्क है जो ये हरकतें कर रहे हैं, ये गाड़ियां चला रहे हैं, ये टेररिज्म कर रहे हैं, ठीक है। अब और हम इनके ऊपर पाबंदियां लगाएंगे। आपके बिल्कुल क्लियर मौक़िफ़ इस पे आगे जनरल साहब, बिकॉज बहुत कम टाइम रह गया। आई जस्ट वांट टू नाउ जस्ट टेक अ सेंटेंस फ्रॉम ऑल थ्री ऑफ यू रिगार्डिंग प्राइम, जहाँ से हमने बात का आगाज़ किया था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी हुकूमत अब आपको इन तमाम मामलों से क्योंकि निकलती नज़र आ रही है, चीज़ों को हैंडल करता नज़र आ रही है, बहुत अच्छा परफॉर्म करने में कामयाब होगी इन द रिमेनिंग ईयर्स, या आप समझते हैं कि मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए या मौजूदा हुकूमत के लिए? जी किससे पूछा? जी जनरल साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, जस्ट इन अ लाइन। मैं ये अर्ज करूं कि मुश्किलात इनके लिए ज्यादा हैं। महंगाई इस वक्त एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, थोड़ी बहुत ये यहाँ कंट्रोल कर सकेंगे, उससे ज्यादा नहीं, बल्कि इंटरनेशनली कहा जा रहा है कि ज्यादा बुरे दिन आने वाले। दूसरी बात, टीएलपी को आयरन हैंड वाली हम बात करते हैं, ये डील करें ना करें, लेकिन ये इतना सेंसिटिव इशू है कि इस पे लाशें उठी तो वो फिर जब नमाज जनाजा, फिर गायबाना नमाज जनाजा, फिर वो शहर नमाज जनाजा चल निकलती है, तो ये बहुत बड़ा खून खराबे का पेश खैमा बन सकता है। इसको बड़ा अकल से, होशमंदी से डील करना चाहिए। सिर्फ डंडा या सिर्फ ये कह देना आयरन हैंड, उससे ये काम काफी नहीं होगा। लेकिन उन्होंने तो कह दिया है कि किसी को भी रिट चैलेंज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये फवाद चौधरी कोशिश करनी चाहिए थी, जिस तरह अभी जैगम भी बात करते हैं, दरमियान में धरना एक था, उसमें इन्होंने खातून हुसैन रिजवी को उठा के जेल में डाल दिया, कोई हिला तक नहीं। सही। ये जब ये जुलूस सड़कों पे निकल आता है फिर मुश्किल पड़ जाती है। इससे पहले क्यों ये सोए हुए थे, क्यों नहीं उन्होंने उनको पकड़ के अंदर बंद किया? हमके लीडरों कोई बोलता भी नहीं इनमें। जी परफॉर्मेंस बताइए टीएलपी। मुझे लगता है कि मईशत से ज्यादा टीएलपी ना इस हुकूमत के लिए गले की हड्डी बन जाए। जी जैगम बन सकती। जी जी देखिए, बुनियादी मसला मईशत है और मईशत ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है। मईशत 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 और जो हालत है, मैं जनरल साहब से इत्तफाक नहीं करता कि बैनुल अक़वामी महंगाई की वजह से पाकिस्तान महंगा है, वो एक छोटा फैक्टर है। आप करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल नहीं कर सके, 10 बिलियन से ज़्यादा होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से रुपया गिर रहा है, उसकी वजह से महंगाई हो रही है। आपका बजट डेफिसिट जो है वो 8-9% है, उसकी वजह से हुकूमत नोट छाप रही है, उसकी वजह से महंगाई है। पाकिस्तान की मईशत तबाह हाल है, उसकी वजह से महंगाई है। इंडिया में फूड इन्फ्लेशन सिर्फ 1% है। पाकिस्तान जैसे जो मसाइल हैं वो दुनिया में बाकी जगहों पे नहीं है। स्मूथ सेलिंग फॉर इमरान खान एंड हिज गवर्नमेंट द रिमेनिंग टाइम, बताइए जैगम, आप देख रहे हैं स्मूथ सेल करेंगे प्राइम मिनिस्टर? आई थिंक जैगम से राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगी, इतने सारे मसाइल से नबर्द आज़मा हो पाएंगे वजीर आजम और उनकी हुकूमत, और मुद्दत पूरी होगी? देखिए, जहां तक ताल्लुक है मईशत का, तो दो बातें मैं जरूर कहूंगा कि गंदम और चीनी की बम्पर क्रॉप हुई और शुगर केन की, और ये दोनों चीजें क्यों महंगी हो गई, इसका मतलब है कि इनकॉम्पिटेंस ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो विजिबल है। और स्मूथ सेलिंग बिल्कुल भी मुझे तो सेल करते हुए नजर नहीं आ रहे फिलहाल। और ये जैसे जनरल साहब ने फरमाया, मैं इत्तेफाक की राय रखता हूँ कि ये इनके जो मौजूदा टीएलपी की सिचुएशन है ये गले की हड्डी बन जाएगी। ये चीजें आपने फायर फाइटिंग पहले की जाती है, जब फायर लग जाए तो फिर आपके लिए अजाब बन जाता है। और उसके लिए आपकी या तो गवर्नेंस इतनी अच्छी हो, आप देख लें कि ट्रेनें तक बंद हो गई हैं लाहौर और पिंडी के दरमियान में। सही। और इस टाइम पे तो मैदान कारजार बना हुआ है, सोशल मीडिया दिखा रहा है, दोनों तरफ पाकिस्तानी हैं।
खुदारा इसको पॉलिटिकली मैटर को हैंडल करके इसको पॉलिटिकली कंट्रोल किया जाए, वरना ये हुकूमत जो है ये तो चंद दिनों की मेहमान हो जाएगी। फिर अगर ऐसे ही हालात प्रिवेल किए तो हमारे लिए मुश्किल। और दूसरी तरफ जो है जो लोग कानून को हाथ में ले रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि कानून को हाथ में नहीं लें, क्योंकि कानून को हाथ में लेना जो है वो उसके लिए पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया में एक बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको टेररिस्ट लिस्ट में डालने की बातें हो रही हैं, आपको सही बात है, क्योंकि ये मामलात जो हैं वो बड़े बहुत ही संजीदा भी हैं, बड़े जैसे आप तीनों मेहमानों ने कहा कि इन पर जो है वो पहले एक्शन लेना और किस तरह से इनको कंट्रोल करना था वो तो था, लेकिन पाकिस्तान के लिए वैसे ऐसे सारे इवेंट्स को लेकर बड़ी मुश्किलात में और इजाफा होता है। थैंक यू सो मच, आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।